अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़िर अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के लिए अमेरिका ने एक नया मंसूबा बनाया है। अमेरिका का एक नया प्लान सामने आया है जिसमें अमेरिका चाहता ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत को ख़त्म करके अबूरी हुकूमत लाई जाए जिसमें अफ़गान तालिबान की भी नुमाइंदगी हो और दीगर अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी हो। इसी मकसद के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान के दौरे पर आए हैं। लेकिन अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत के सरबराह हैं और सदर हैं, उन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात करने से इनकार कर दिया क्योंकि अमेरिका अशरफ गनी को हटाकर अबूरी हुकूमत का सेटअप लाना चाहता है। इससे न सिर्फ वाज़ेह हो रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी और अमेरिका के दरमियान राबते ख़त्म हो रहे हैं, ताल्लुकात मुनक़ता हो रहे हैं और दरारें पड़ चुकी हैं। अमेरिका अशरफ गनी की हिमायत से दस्तबरदार हो चुका है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अमेरिका ने अमलन तस्लीम कर लिया है। इसी वजह से अशरफ गनी और अमेरिका के दरमियान अब रास्ते जुदा हो रहे हैं, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अशरफ गनी की हिफाजत भी अमेरिका ख़त्म कर सकता है, जिससे तालिबान पुरुमीद हैं कि उनकी हुकूमत जल्द आ जाएगी। साथ साथ अफ़गानिस्तान सामने आ रही हैं कि नेटो के जानिब से भी ऐलान किया गया है कि 2021 के अंदर नेटो मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर रहने या ना रहने का फ़ैसला करेगी कि नेटो का अफ़गानिस्तान के अंदर फ्यूचर क्या होना चाहिए। इस हवाले से डिस्कशन हो रही है कि नेटो जल्द अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल कर अफ़गान अवाम की चाहत और ख्वाहिश के मुताबिक अफ़गान तालिबान को हुकूमत करने का मौका फराहम करेगा। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में सूबा कुंदूज के अंदर 6 से ज़ायद काबुल फ़ौजी मारे गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि दीगर सूबों के अंदर भी उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं और काबुल हुकूमत के फ़ौजी सरेंडर कर रहे हैं और मुतअद्दिद चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं और भारी जंगी साजो सामान भी बतौर माल गनीमत तालिबान ने हासिल किए हैं। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फ़ौज मज़ालिम ढा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि नौजवान को पहले लापता किया गया, फिर उसे भारतीय फ़ौज ने तशद्दुद करके मार डाला। इस हवाले से मकबूजा कश्मीर के अंदर लवाहकीन ने वरसान एहतजाज किए हैं और मोदी हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। इससे पहले आप जानते हैं कि श्रीनगर के अंदर 3 कश्मीरी निहत्ते नौजवानों को तलबा को शहीद किया गया था, जिनकी डेड बॉडीज़ और इसी तरह से उनकी लाशें हवाले नहीं की जा रही हैं। इस हवाले से भी एहतजाज जारी है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि भारत की क्राइम ब्रांच के लोगों पर जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, कश्मीरी अवाम हैं, उन्होंने पत्थरों से हमला किया है जिसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के फैसला कुन हमले भी जारी हैं जिसमें भारतीय हुकूमत और फ़ौज को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों के घर मुतासर हो रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत सहूलियात देने से इनकारी है और मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बिजली गायब है, इलेक्ट्रिसिटी गायब है। कहा जाता है कि सख्त ठंड की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़े जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन भारत के अंदर हज़ारों किसानों की जानिब से, सिखों की जानिब से बाकायदा ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल की गई है। इस हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जल्द किसानों की जानिब से हज़ारों ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली के अंदर पड़ाव किया जाएगा, परेड की जाएगी और अभी से रिहर्सल शुरू कर दी गई है। जबकि भारत की मोदी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी को हाई कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर मज़ीद फ़ौजें, कमांडोज तलब कर ली गई है, पुलिस तलब कर ली गई है। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। लेकिन सिख कम्युनिटी और सिख किसान पुरुमीद हैं कि वो अपने हक़ के लिए हर हद तक जाएंगे, मोदी हुकूमत का खात्मा करेंगे, दिल्ली को जाम करेंगे और पार्लियामेंट का जलाओ घेराव भी होगा। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है
کہ بھارت کے اندر یوم جمہوریہ کے موقع پر کوئی مہمان ان کو خصوصی طور پر دستیاب نہیں ہوا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو خصوصی چیف گیسٹ بنایا گیا تھا ریپبلک ڈے کے حوالے سے، لیکن اب ان کے انکار کے بعد اب الٹرنیٹو چیف گیسٹ کی تلاش جاری ہے، لیکن تاحال مودی کو کسی بھی ایسے بڑے شخص کا ملنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناصر کام بھارت پاکستان کے تعلقات اور اسی طرح سے آگے بڑھے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت کے جنگی جنون اور پاکستان اور روس کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اگر امریکہ نے بھارت کو S-400 میزائل سسٹم روس سے نہ خریدنے دیا تو پھر پاکستان روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید سکتا ہے، اور اس سے بھارت کے دفاعی ٹیکنالوجی کو، دفاعی طاقت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بھارت کے لیے امریکہ کو کچھ چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی فضائیہ مزید $2.5 ارب سے زائد مالیت کے جدید ترین جنگی جہاز اور ہتھیار خریدنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی مودی حکومت کی جانب سے مسلسل اسلحہ خرید کر ذخیرہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان اور چین کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ جتنے پیسوں کا چاہے اسلحہ خرید لے، لیکن پاکستان کے فضائیہ کا مقابلہ کرنے میں ہمیشہ بھارت کی فضائیہ ناکام رہتی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام پاکستان سے اور بھارت سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مقصد پاکستان کا مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو تسلیم کرنا ہے، لہٰذا پاکستان کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف اور گلف ممالک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کو جس طرح سے گلف ممالک تسلیم کر رہے ہیں اور گلف ممالک جس طرح سے باہمی طور پر اب ایک ہو چکے ہیں، قطر کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، تو اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور اس حوالے سے بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے جنونی ہندوؤں کی جانب سے امریکہ کے اندر جو کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ ہوا ہے اس میں بھارت کے جھنڈے دیکھے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو کانگریس کے اجلاس کے دوران پارلیمنٹ پر دھاوا بولا گیا ہے، اس میں متعدد پرتشدد مظاہرین کے ہاتھوں میں انڈیا کے جھنڈے دیکھے گئے ہیں، بھارتی جھنڈے نظر آئے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی بھارت نواز شہری یا بھارتی نژاد شہری وہاں پر بھی اس طرح کی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، جیسے کہ بھارت کے اندر اور کشمیر کے اندر ہندو جنونی تشدد کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں۔ بھارت کے خلاف امریکہ نے اور خفیہ حکام نے، امریکہ کی پینٹاگون نے اس حوالے سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے دی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے حال ہی میں سری لنکا کا دورہ کیا ہے، اور سری لنکن حکومت کو پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جو تامل باغی کسی زمانے میں سری لنکا کی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے رہے، لڑائی کرتی رہے، ان کے حق کو دے کر اب ایک مستقل طور پر، مکمل طور پر آزاد سری لنکا کو بھارت دیکھنا چاہتا ہے، اور بھارت اس کے لیے تعاون کرتا رہے گا کہ تامل باغیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں سری لنکن حکومت کے بہتر ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، سری لنکا کے اندر بھارت اشتعال انگیزی کو بڑھا رہا ہے، باغیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے سری لنکا کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ چین کو اور پاکستان کو نکالنے کے لیے، سری لنکا کو پاکستان اور چین کے بلاک سے دور کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، جس کی چائنا اور پاکستان نے مذمت کی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی کانگریس نے جو بائیڈن کی جو وکٹری ہے اس کو تصدیق کر دی ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ امریکی کانگریس سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ انتخابات کے اندر جو بائیڈن کامیاب ہوئے ہیں، اور اب اگلے صدر امریکہ کے جو بائیڈن ہوں گے، اور 15 جنوری کو اس حوالے سے جو بائیڈن اپنے صدارتی حلف بھی اٹھائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی صدارتی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی ہو، اور اسی طرح سے سینٹ
اور کانگریس دونوں ہاؤس امریکہ کے اب ڈیموکریٹ پارٹی جو بائیڈن کی پارٹی کو مل گئے ہیں، جس سے جو بائیڈن کو بآسانی حکومت کرنے میں مدد ملے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو امریکہ کی کانگریس کے اندر پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، کانگریس کے اجلاس کے دوران جو حملہ ہوا، اس کے نتیجے میں ناظرین کرام 4 اہلکار مظاہرین مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے 50 سے زائد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ کے اندر ایمرجنسی کی کیفیت ہے اور مختلف ریاستوں کے اندر کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ سابق صدور اور جو اس وقت حالیہ سیاستدان ہیں اور دفاعی تجزیہ کار اور سیاسی تجزیہ کاروں کی جانب سے ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کیے گئے مظاہرے کی اور دھاوے کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فیس بک کی جانب سے، ٹویٹر کی جانب سے ٹرمپ کے جو اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان کو مستقل طور پر بند کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں اور تقریباً 12 گھنٹے کے لیے ٹویٹر نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بھی معطل کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ٹرمپ امریکہ کے اندر خانہ جنگی اور فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر آنے والے چند دن انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے، کیونکہ افراتفری، خانہ جنگی، فسادات اور غیر یقینی کیفیت ہے اور ٹرمپ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی مشہور ترین یونیورسٹی بین گورین یونیورسٹی کو سائبر حملوں کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا ہے اور بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیل کی مشہور ترین بین گورین یونیورسٹی یہ جدید ترین سائنسی یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے۔ بہت سی ریسرچ یہاں سے چوری ہو چکی ہیں اور بہت سے اہم اہداف کو سائبر حملوں کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے مشہور اخبار ہیریٹز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ فلسطینیوں کے قتل میں ملوث پائی گئی ہے اور اس وقت فلسطینی نوجوانوں پر حملوں کا جو تناسب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج مسلسل حملے کر کے فلسطینیوں کو زخمی کر رہی ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کے خلاف آنے والے دنوں میں فلسطینیوں کے حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ فیس بک متنازع طور پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور فلسطین کے حق میں اگر کوئی پوسٹ کی جائے تو اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام فیس بک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جاری ہونے والے فتوے کے بعد جو ایک عالمی تنظیم ہے جس میں علماء کرام شامل ہیں، مسلم اسکالر شامل ہیں، جس کے سربراہ مفتی اعظم ترکی ہیں، ترکی کے مفتی اعظم ہیں، ان کے فیس بک کا جو ان کا پیج ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف اسرائیل کے بائیکاٹ کے حوالے سے فتویٰ کیوں جاری کیے ہے۔ اس سے ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک کس طرح سے اسرائیل کی طرفداری کرتا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کے اکاؤنٹ یا فلسطین کے حوالے سے پوسٹ کرنے والے لوگوں کے اکاؤنٹس معطل کیے جا چکے ہیں، جو آزادی اظہار رائے کے خلاف ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عراق سے اور اسی طرح سے ناظرین کرام یہ امریکہ سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر صدام حسین کے دور میں فوج کے اندر کام کرنے والے کمانڈروں کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نیشنل عراقی الائنس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ صدام حسین کے زمانے میں جو آرمی کے کمانڈرز تھے جن کو اس وقت بھی جیلوں کے اندر رکھا ہوا ہے انہیں رہا کیا جائے، کیونکہ ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے اور ان کو مختلف بیماریاں بھی لاحق ہو چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک رپورٹ چھپی ہے، ایک مقالہ چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ٹرمپ کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ پابندیاں اب جو بائیڈن جو نئے امریکی صدر ہیں وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن مستقل طور پر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے اور مستقل طور پر مسلمانوں کو تحفظ کا یقین دلایا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام شمالی کوریا اور اسی طرح سے صومالیہ سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نارتھ کوریا کی ملٹری کو مکمل طور پر صلاحیت حاصل ہے اور ان کے پاس کیپیبلٹیز ہے
کہ وہ ہر طرح کی جنگ کا مقابلہ کر سکے، ہر طرح کی لڑائی لڑ سکے۔ اس حوالے سے فوج کے بجٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح بھی کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین کرام پوری دنیا کے اندر شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے حوالے سے تشویش پائی جاتی رہی کہ شمالی کوریا جدید ترین نیوکلیر ہتھیار رکھتا ہے، جس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ صومالیہ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تمام غیر ملکی آئل فرمز کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کسی بھی سطح کی ڈیل نہ کرے، کیونکہ حکومت غیر قانونی ہے، لہٰذا اپوزیشن جماعتیں کسی بھی غیر ملکی کمپنی کو جو تیل نکالنے والی ہے اگر صومالیہ کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرے گی تو ان کے خلاف تشدد بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے اور مقدمات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام افریقہ کے مختلف ممالک کے اندر غیر ملکی سازشی عناصر موجود ہیں اور غیر ملکی اہلکار موجود ہیں جو وہاں کے امن و امان کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے فرانس، اسرائیل، روس، امریکہ اور مختلف ملک اپنے طور پر سازشیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سیاسی ماحول بھی کشیدہ ہے اور سیاسی لڑائیاں ہر ملک کے اندر، ہر افریقی ملک کے اندر جاری ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔